सीनियर नायब सदर गुड्स कैरियर सफ़ीर शाहीन ने दावा किया है कि हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के 75% मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। जल्द कामयाबी का ऐलान मुतवक्के है। आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त का इम्कान है। बात करने के लिए काविश मेमन हमारे साथ हैं। काविश, कौन से 75% मुतालबात हैं जो कबूल हुए हैं अब तक? बिल्कुल, देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज शाम 5 बजे से शुरू हुए हैं, जो रात के इस पहर भी जारी हैं कराची कस्टम हाउस में। इस हवाले से अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो हुकूमत से मुतालबात थे, उसमें अब ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है और किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हो सकती है। इस हवाले से सीनियर नायब सदर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने यह दावा किया है कि हुकूमत ने उनके 75% मुतालबात को तस्लीम कर लिया है। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स में इत्तेहाद और यकजहती रही तो वो इसी तरीके से अपने जो दीगर मुतालबात हैं वो भी मनवाने में कामयाब हो जाएंगे और जल्द उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब इस हवाले से हम देख रहे हैं कि आज शाम से ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, जो वफाकी कमेटी में वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, IG मोटरवे, चेयरमैन NHA, मेंबर कस्टम, FBR, चेयरमैन कैपिटी, चीफ कलेक्टर कस्टम, इसी के साथ साथ बात किया पंजाब कमेटी में वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब, एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब, डायरेक्टर RTA पंजाब भी इस मुज़ाकरात में शामिल हैं। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स के बेशुमार मुतालबात हैं, इसमें वो पंजाब के हवाले से भी कुछ डिमांड सामने रखी हैं। इसी के साथ साथ जो सिंध हुकूमत है, उस हवाले से भी उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं कि जो उनके मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने वफाकी हुकूमत के सामने भी अपने मुतालबात की फहरिस्त थमा दी है। इसी हवाले से हमने आज देखा कि कमिश्नर कराची हसन नकवी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें सिंध में जो दरपेश मसाइल है, चाहे वो गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट का मामला हो, चाहे वो ड्राइवर के लाइसेंस का इशू हो, या फिर जो 25 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनको किस तरह उनकी मेंटेनेंस करनी है, या उनको बैन करने के हवाले से जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई थी उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी गुड ट्रांसपोर्टर्स ने सामने रखे हैं। फिर उसके बाद हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा था कि वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के साथ भी ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन उसमें पेशरफ्त ये हुई थी कि चूँकि उन्हें इस्लामाबाद आने की दावत दी गई थी ट्रांसपोर्टर्स को, तो उस दावत को ट्रांसपोर्टर्स ने कबूल करने से इनकार किया और वाज़े मौके पर पहले दिन से कि कराची से ही हड़ताल को ख़त्म करने का ऐलान होगा। तो ये बज़िद थे कि इस्लामाबाद नहीं जाएंगे बल्कि कराची आया जाए जिसको भी मुज़ाकरात करने। तो फिर हुकूमत की टीम जो है वो आज कराची पहुंची है और इस वक्त शाम 5 बजे से इस वक्त कराची कस्टम हाउस में मुज़ाकरात जारी हैं, और इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी हैं। और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो उनके मुतालबात हैं उसको ना सिर्फ ये कि किसी किस्म का कोई लॉलीपॉप दिया जाए, कोई ज़बानी जमा खर्च हो, वो ये चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिले ताकि इस पर उस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर और वो चीज़ों को मज़ीद आगे लेके चल सके। और जो 10 दिन से ये स्ट्राइक प्रोलॉन्ग हुई है, यकीनन इसका इकॉनमी पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, और ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी कि जब 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया था ट्रांसपोर्टर्स ने कि इस हड़ताल की तरफ हम जाएंगे, हुकूमत को चाहिए था कि तो पहले अप्रोच कर लेते तो ये इस नौबत ना आती। अब सूरत हाल ये कि हड़ताल 10वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है, और ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में जितने भी गुड्स से कारोबार वाबस्ता हैं वो तमाम तर पहिया जाम हो चुका है। काविश, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सीनियर नायब सदर गुड्स कैरियर सफ़ीर शाहीन ने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात गुज़श्ता 6 घंटों से जारी हैं। अब तक किसी हतमी फ़ैसले का ऐलान नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत चंद मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि तहरीरी मुआहदे तक हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। मुबशिर हुसैन हमारे साथ हैं। मुबशिर, ये बताइएगा कि रात के 12:30 बजने वाले हैं, क्या अभी तक ये मुज़ाकरात जारी हैं, और ऐसे कौन से नुक्ते हैं कि जिन पर ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, हुकूमती वफ़द जो है वो एक तरफ से जो है उनको कर नहीं पा रहा?
جی بالکل، جیسے کہ پاکستان جو گڈس ٹرانسپورٹرز ہیں ان کا جو مذاکرات ہیں وفاقی کمیٹی سمیت دیگر وفاقی سیکٹری ہوں، وفاقی وزیر پورٹ شپنگ سمیت دیگر اراکین اس وقت موجود ہے، یقینی طور پر ایک الارمنگ بھی ہے کہ 6 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور مذاکرات کو کوئی حتمی طور پر شکل نہیں دی گئی۔ میں اگر بات کروں کہ آج ہڑتال 10ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، گڈس ٹرانسپورٹر الائنس سمیت دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ ایک پیج پر موجود ہیں، اور بتایا جاتا ہے جو گڈس ٹرانسپورٹر ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ چند جو نقطے پیش کیے گئے ہیں اس میں چند پر جو ہے وہ آمادہ ہوئے ہیں وفاقی حکومت اور جو حکومت پنجاب ہے وہ۔ اس کے بعد چند ایسے نقطے ہیں جن پر تاہم جو ہے وہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس پر گڈس ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ہم اپنی جو ہڑتال ہے وہ 10ویں روز بھی اسی طرح جاری رکھیں گے۔ 6 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، کسٹم ہاؤس کے اندر اس وقت بھی ہنگامی مشاورت جو مذاکرات ہیں کئی گھنٹے سے وہ بھی اسی طرح جاری ہیں، کوئی حتمی طور پر نہ شکل دی گئی ہے اس کو، نہ کوئی واضح طور پر کوئی سامنے چیز آئی ہے، جو کہ اگر میں بات کروں پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ الائنس کے جو صدر ہیں ملک شہزاد اوان، ان کا کہنا ہے کہ جب تحریری طور پر جو وفاقی حکومت ہے اور پنجاب حکومت ہے وہ ایک طرف تو تسلیم کرتی ہے جو ہم نے مطالبات پیش کی ہیں، دوسری جانب کوئی تحریری طور پر جو حکم نامہ ہے یا تحریری طور پر کوئی خط ہے وہ جو ہے وہ نہیں پیش کیا گیا، اس لیے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہڑتال اسی طرح 10ویں روز میں ہماری پور جو ٹرک اڈے کا مقام ہے اور ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال ہے، ایک طرف مجموعی طور پر کروڑوں روپے معیشت کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور جو ڈرائیورز ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اذیت سے دوچار ہیں۔ مین ان نقطوں کی بات کروں کہ جو کسٹمز کی جانب سے ان کو ریلیف تھا یہ مطالبہ مانا گیا ہے جو ذرائع بتاتے ہیں گڈس ٹرانسپورٹ کے، دوسری جانب جو شپنگ کا معاملہ ہے اس پر بھی زیر غور کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تمام اراکین چاہے وہ وفد گڈ ٹرانسپورٹرز کے وفد ہوں یا دیگر وفاقی جو کمیٹی بنائی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ ہو، ساتھ ہی چیئرمین کے پی ٹی سمیت جو ایف بی آر کے افسر ہیں، جو ممبر کسٹم ہیں سمیت دیگر بڑی اہم شخصیات اس وقت کسٹم ہاؤس میں موجود ہیں اور مشاورتی عمل جو ہے وہ جاری ہے، لیکن حتمی طور پر تاہم چونکہ 10ویں روز میں داخل ہو گئی ہے ہڑتال جو ٹرانسپورٹرز کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے تمام مطالبات پورے کیے جائیں۔ 2 مطالبات۔ ٹھیک ہے مبشر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں ڈیفنس فیز 2 میں موٹر سائیکل چور گینگ سرگرم، گھر کے باہر سے بآسانی موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہو گیا۔ واردات کی CCTV سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ مبشر حسین سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ شہر میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ جو ہے وہ تاحال تھمنا لگا اور آج ایک اور شہری کو PCHC ہے جو اس کی موٹر سائیکل تھی اس سے محروم کر دیا۔ اس کی جو CCTV ہے وہ منظر عام پر آئی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گھر کے باہر سے کئی موٹر سائیکل کو 2 ملزمان لے ہوئے ہیں۔ ابتدائی طور پر ملزمان جو ہے وہ ایک چل کر آتا ہے، دوسرا تالا کھول کر جو ہے وہ لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ متاثرہ شہری نے جو واقعے کی رپورٹ ہے وہ تھانہ ڈیفنس میں درج کرا دی ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ جی کراچی میں مبینہ پولیس گردی کا واقعہ، جہاں بحق نوجوان کی لاش اسپتال پہنچانے والے دوست کو ہی گرفتار کر لیا۔ 4 روز غیر قانونی حراست اور رہائی کے بدلے بھاری رقم طلب کرنے کا الزام۔ مبشر اس پر بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، کراچی میں کالی ورزی کے ایک اور کالے کرتوت سامنے آئے ہیں۔ اندھی گولی سے جاں بحق نوجوان کی لاش اسپتال پہنچانے والے دوست کو بھی پولیس نے اٹھا لیا۔ 4 روز قبل عمر کو پولیس گھر سے لے کر گئی، والد کا یہ دعویٰ ہے۔ 4 روز ہفتے بیجا میں رکھا گیا، رہائی کے لیے بھاری رقم کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ سابق ٹاؤن چوکی انچارج ممتاز چانڈیوں نے حراست میں رکھ کر لوٹ مار جو ہے وہ کی، یہ والد کا الزام ہے۔ گھر سے قیمتی سامان، اسلحہ اور کرولا گاڑی کو بھی تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا، جس پر والد نے تنگ آ کر 4 روز بعد 491 کے تحت ہفتے بیجا کی درخواست عدالت میں جمع کروائی تھی۔ عدالتی کارروائی کے دوران جو ہے وہ تھانے سے گاڑی برآمد ہوئی، جس کے بعد نوجوان کو بازیاب کر کے جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا، جبکہ پولیس جو اہلکار ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے متعلق تفتیش کر رہے ہیں۔ جو چوکی انچارج ہے ممتاز چانڈی ان کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے مبشر، ہمارے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں۔ SDPO ڈیفنس ندا جنید کا ڈیفنس اور گزری میں چینی رہائشی مقامات اور منصوبوں کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات، گشت، CCTV اور داخلی و خارجی راستوں کا معائنہ کیا۔ پولیس اہلکاروں کو سیکیورٹی پلان پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی۔ مبشر اس پر بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی جیسے کہ ایس ایس پی ساؤتھ مظہور علی کی خصوصی ہدایت پر ایس ڈی پی او ڈیفینس سردار جنید نے ڈیفینس اور گزری کے علاقوں میں قائم کی رہائشی مقامات جاری منصوبوں اور متعلقہ تنصیبات کا تفصیلی دورہ کیا. انہوں نے موقع پر موجود پولیس اہلکاروں کو سیکورٹی کی ہدایت بھی جو ہے وہ دی گئی. ساتھ ہی ایس ڈی پی او سردار جنید نے چینی شہریوں اور منصوبے کے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. کراچی میں ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ رک سکا. شہر میں 350 دنوں کے دوران ہیوی ٹریفک حادثات میں 250 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے. مزید جان لیں گے در شہوار سے. جی، رواں سال ہیوی وہیکلز کی زد میں آ کے کتنے شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت میں چھیپا میں موجود ہوں. چھیپا کے رضاکار اس وقت میرے ساتھ زینور موجود ہیں. اس میں اچھا زینور مجھے یہ بتائیے گا، ڈمپر، ٹرالر، واٹر ٹینکر، مزدا اور بس کی زد میں آ کے کتنے شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں؟ جی، ڈمپر کی ٹکر سے جو ہے وہ 43 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور ٹرالے کی زد میں آ کے یا ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 96 ہو گئی ہے. اور واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 58 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور مزدے سے 20 اور بس سے 33 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. ٹوٹل جو ہیں وہ رواں سال مختلف جو ہیوی وہیکل سے جاں بحق ہوئے ہیں ان کی تعداد 250 ہو گئی ہے. رواں سال ہیوی وہیکل سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد جو ہے 250 ہو گئی ہے، جس میں بس ہے، مزدا، واٹر ٹینکر، ٹرالر اور ڈمپر شامل ہے، جس میں کہ ڈمپر کی ٹکر سے 43 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ٹرالر کی ٹکر سے 96، واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 98، مزدے کی ٹکر سے 20 اور جبکہ بس کی ٹکر سے 33 افراد رواں سال اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت بڑے اجلاس میں بڑے فیصلے ہوئے. پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے 96 کروڑ 44 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی. ملیر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 10 کروڑ روپے منظور کیے گئے. اس حوالے سے یہ رپورٹ. انفراسٹرکچر، کھیل کود، تفریحی سہولیات اور ٹرانسپورٹ. سندھ کابینہ اجلاس میں کئی اہم منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی منظوری. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کابینہ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی. اجلاس میں بسیں خریدنے کے لیے 96 کروڑ 44 لاکھ روپے منظور. ملیر میں واٹر سپلائی کے لیے 103 ملین روپے. عوامی آگاہی دستاویزی فلموں کے لیے 1 ارب روپے اور سورنگی کوزوے سے قبرستان اور پارک بنانے کے لیے 349 ملین روپے کی منظوری دے دی. اجلاس میں کھیلوں، خاص طور پر اسکواش چیمپئن شپ ایسوسی ایشن گولڈ کپ کے لیے 56 ملین روپے، ویٹرن کرکٹ ایسوسی ایشن T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 50 ملین روپے کی منظوری ہو گئی. مراد علی شاہ نے کہا کہ کھیلوں کے لیے فنڈز پہلے سے موجود تھے جنہیں دوبارہ مختص کیا گیا. کابینہ نے اسلام کوٹ کے علاقے پرچم نگر میں خصوصی یتیم خانہ SOS قائم کرنے کے لیے 329 ملین روپے، گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج خانپور ضلع شکارپور کے لیے 187 ملین روپے کی SNE کی منظوری دے دی. وزیر اعظم سندھ نے 10واں آدم کانفرنس اور ادب فیسٹیول کے لیے 7.5 ملین روپے کی منظوری دے دی. وزیر اعظم سندھ نے SMB فاطمہ جناح گرلز سیکنڈری اسکول صدر کے لیے 94.7 ملین روپے کی منظوری دے دی. اسلام کوٹ تا چھوڑ اور بن قاسم سے پورٹ قاسم تک ریلوے لائن بچھانے کے مشترکہ منصوبے کے لیے 6.6 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی. اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیران، خصوصی معاونین، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ، پرنسپل سیکرٹری آغا آصف، چیئرمین PND اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی. لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے تحت لیاری ٹاؤن میں ترقی کا نیا سفر جاری. کھیل، تفریح، تعلیم اور بنیادی سہولیات کے بڑے منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا. اقصیٰ شاہد کی رپورٹ. حکومت سندھ شہریوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے متحرک. لیاری میں ترقی کے ایک اور سفر کا آغاز. صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے کلیری گراؤنڈ عثمان پارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا. کلیری گراؤنڈ کی ازر نو تعمیر 400 ملین روپے کی لاگت سے کی جائے گی. کلک کے چراغ سے مولوی عثمان پارک کی تعمیر 430 ملین روپے میں مکمل ہوگی. صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ بلاول بھٹو نوجوانوں کو آگے لانا چاہتے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت ہے کہ مربوط پلاننگ کے بعد تعمیراتی کام شروع کیا جائے. سالڈ ویسٹ میں خدمات انجام دینے والے ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں تقریب. میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس کی جانب سے منعقدہ تقریب میں MD سالڈ ویسٹ چیئرمین صدر ٹاؤن نے بھی شرکت کی. رضوان احمد کی رپورٹ.
خدمات کے اعتراف کا دن، سالڈ ویسٹ میں خدمات انجام دینے والے لیاری اور صدر ٹاؤن کے ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں تقریب پذیرائی منعقد کی گئی۔ تقریب کے شرکاء نے ملازمین کو خدمات کی فراہمی پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی بولے، ریٹائرڈ ملازمین سے خدمات فراہمی کے سیمینار میں نئے آنے والے ملازمین کی تربیت کی جائے گی۔ میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس کے مرکزی صدر ذوالفقار شاہ نے انہیں قومی ہیرو قرار دیا۔ سینیٹیشن سے ریلیٹڈ جو ہمارے یہ ساتھی جنہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بننے کے بعد 7-8 سال تک طویل عرصے تک ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ان سب کی خدمات قابل تحسین ہیں، تو ان سب کی ہمیں جو ہے قدر کرنی چاہیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ یہ اٹیچ رہے ملازمین، اب یہ صدر، لیاری، چنیسر وغیرہ چلے گئے، لیکن یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے 8 سال خدمات یہاں دی اور یہاں سے خدمات انجام دیتے ہی فوراً اپنی اپنی ٹی ایم سی سے ریٹائر ہو گئے، تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے ان کی تقریب کی پذیرائی کے لیے جو ہے وہ یہ تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ انہوں نے آج کی میزبانی کی ہے۔ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پذیرائی کرنے کے لیے اپنے شیلڈ پیش کیے تاکہ انہیں ایک یادگار رہے۔ چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ بولے، ٹیکنالوجی کا دور ہے مگر نئے آنے والے ملازمین کو ریٹائرڈ ملازمین سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ دیکھیے، نئے آنے والوں کو پرانوں سے سیکھنا چاہیے کیونکہ نئے ود نیو ٹیکنالوجی آ رہے ہیں اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہے اور جو نئے ہیں وہ مشینری سے کام کرتے ہیں، نیچرلی پرفارمنس ان سے بہتر ہونی چاہیے، مگر جب پرانے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک تجربہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ریٹائرڈ ملازمین اور انتقال کر جانے والے ملازمین کے اہل خانہ کو شیلڈ سے نوازا گیا اور کرسمس کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔